मसीह यीशु के जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। बेटी मिसाल सामने आएंगी और मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 22 बाब को आप सब खोलेंगे और उसकी पहली 14 आयात को हम तलावत करेंगे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दान पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इस तमसीले मुबारका पे मुतअद्दिद बार आपने खुदा के कलाम को सीखा होगा, क्योंकि मैं जब भी यहां खड़ा होता हूं तो मैं ये यकीन रखता हूं कि आप खुदा के कलाम को सुनने और समझने वाले लोग हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोशाक पहने बगैर एक शख्स के शादी की ज़ियाफत है, और वो भी बादशाह के बेटे की शादी है। लेकिन सारा हवाला हम सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन हां हम हतमी बात जो करेंगे वो पोशाक पहने बगैर उस आदमी की जिसका क्या लिखा है कि उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम एक एक आयत को समझे सीखें, मैं आपसे 4 सवाल जो है करने लगा। वो सवाल इसलिए नहीं करने लगा कि आप मुझे फौरी जवाब बताएं, वो सवाल इसलिए करने लगा हूं कि आपने जरा उन पे गौर करना है। पहला सवाल, आपको अपने बेटे की शादी पे कौन दावत देने वाला हो सकता है? आपको, आपके खानदान को अपने बेटे की शादी पे दावत देने वाला कौन हो सकता है? सोचे, जवाब बाद में लेते हैं। फिर अगला सवाल है,
آپ کو جب کوئی اپنے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک شخص نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے بیٹے کی شادی کا انویٹیشن کارڈ بھیج دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو جب مدعو کر لیا گیا ہے، آپ کو دعوت دے دی گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 سوال. تیسرا سوال، آپ کسی کو شادی کی دعوت دیں، آپ کسی کو شادی کی دعوت دیں، آپ کے بیٹے کی، آپ کی بیٹی کی، یا آپ کی خاندان میں کسی کی بھی شادی ہو اور آپ کسی کو دعوت دیں اور جسے دعوت دی گئی وہ نہ آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ 4 سوال ہیں، ان پہ ہم نے بات کر کے پھر یہ سیکھنا ہے اس تمثیل کو. آپ نے دعوت دے دی اور وہ بندہ آیا نہیں، آپ نے ہال بک کروایا، آپ نے اس کی نشست بک کروائی، پیسے لگتے ہیں اس پہ، آپ نے بکرے بچڑے بھی یعنی ضیافت کا بھی اہتمام کیا، بندے گن کے ہی روٹی کروائی دی نا، 300 بندے آنا کھا رہا ہے جی، وہ بندے نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کی دعوت میں توجہ دیجیے، 4تھا سوال، اور آپ کی دعوت میں کوئی تیاری کیے بغیر آ جائے، آپ کی دعوت میں، آپ کے بیٹے کی شادی میں، آپ کی بیٹی کی شادی میں ایک بندہ بالکل مزدوری کر کے منہ چک کے نہاتے دھوتے بغیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 4 سوالوں پہ یقیناً غور کرنا ہمارا بنتا ہے. اس تمثیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، تلاوت سن چکے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. آگے بڑھیں گے لیکن پہلا سوال یاد ہے؟ پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کو شادی پہ، اپنے بیٹے کی شادی پہ، اپنے خاندان میں کسی تقریب پہ، کسی فنکشن پہ کون بلائے گا؟ اس پہ غور کرنا بڑا ہی ضروری ہے. یہ عام سوال نہیں ہے، اس کو اس سے ریلیونٹ کر کے پھر سیکھنا ہے ہم نے. مجھے اپنے گھر کے فنکشن پہ کون بلائے گا؟ اور جس سے میرا بڑا گہرا تعلق ہوگا، جس سے میرا بڑا گہرا تعلق ہوگا. بھئی میں انہوں نہ بلاواں تے میری رہ نہیں ہے. یہ سوچا جاتا ہے بھئی نہیں انہوں نہ بلایا تے ساڈی شادی اچ رونق نہیں ہے. بھئی اس طرح، بھئی نہیں ساڈا خون ہے، بھئی نہیں میرا دوست ہے، بھئی نہیں میرا بھرا ہے، بھئی انہوں میں اپنے گھر، یعنی جس کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے اسے ہی اپنے خاندان کے فنکشن میں، اپنے خاندان کی تقریبات میں بلایا جاتا ہے. اور بادشاہ کے بیٹے کی شادی پہ اس نے جن کو بلایا ہوگا وہ اس کے تعلق دار ہوں گے، وہ اس کے رو رسم والے ہوں گے، وہ اس کے پیار محبت والے ہوں گے، وہ اس کے میل ملاپ والے ہوں گے، ناطے دار ہوں گے. ایویں تے نہیں نا بادشاہ بلا لینا. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا انویٹیشن جن لوگوں کو گیا ہوا ہے، جو بادشاہ کے میل ملاپ والے ہیں، تعلق دار ہیں، ناطے دار ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، لاپرواہی کا اظہار کیا. شادی کا انویٹیشن ہو، آیا ہو، فلاں نے مجھے بلایا ہو، حتیٰ کہ لوگ تو کپڑے بھی نہیں خریدتے ہیں. بھائی اتھے سلامی
دین لئی چار ہمنے جمع بھی کرتے ہیں، لوگ تیاری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ یقیناً عام لوگوں کو نہیں دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ شادی کی تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو، پتا تھا کون کون انوائٹڈ ہے، پتا تھا کس کس کو کارڈ بھیجا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا؟ نوکروں کو بلانا پڑا۔ کیا بلانا پڑتا ہے بھائی؟ شادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے یقیناً جب رکھ دی جاتی ہے، کارڈ بھیج دیا جاتا ہے، تو بھائی بس وہ خود ہی یاد رکھنا ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ بادشاہ کتنا محبت والا ہے، کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ میرے عزیزو، پھر اگلی بات ہم کر رہے تھے کہ بھائی جب آپ کو دعوت ملتی ہے تو آپ تو تیاری کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی کو شادی کا دعوت نامہ دیں اور وہ نہ آئے تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ باجی نے تھوڑی دیر پہلے ہی بول دیا تھا، ہم تو خفا ہو جاتے ہیں، برا لگتا ہے۔ تو بادشاہ کو بھی تو برا لگنا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی پہ انوائٹ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ اب ذرا آگے بڑھنا، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کی دعوت میں بھائی کوئی تیاری کے بغیر آ جائے تو آپ کو وہاں پہ بھی کیا لگتا ہے؟ دیکھو نا میرے منڈے دی شادی سی تے یہ بن ٹھن کے نہیں آیا، اور کہنے نے اگے پیچھے چنگا تے دن دیار مندا، کچھ ایسا بھی بول دیتے ہیں، اے کہ نا اگے پیچھے چنگا تے دن دیار۔ بھائی آج تو دن دیار تھا، میرے بیٹے کی ضیافت ہے، شادی ہے، اور دیکھو یہ چاروں باتیں سمجھنی ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے جب آپ کی انویٹیشن پہ کوئی آئے نا، اور جب آ جائے تو بغیر تیاری کے آ جائے، آپ کو برا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی، کتنا استحقاق تھا، کتنا اعزاز تھا، کتنی عالی بات تھی کہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی پہ لوگوں کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ میرے عزیزو، توجہ دینی آپ نے، دوسری سے چھٹی آیات کو ذرا سمجھیے میرے ساتھ، میں دوبارہ پڑھوں گا۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو، توجہ دیجیے، اور نوکروں کو بھیج کر کہا کہ بھائی انہیں کہو کہ میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے اہتمام کیا، خرچہ کیا، بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ لیکن 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ بے پرواہی کر کے لفظ پہ کتنی کلیرٹی ہے کہ انہوں نے کہیں نا پنجابی کانتے جو ہی نہیں رنگی، انہوں نے بے پرواہی کر کے چل دیے۔ کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے کتنا ظلم کیا، اور باقیوں نے کیا کیا؟ کچھ تو کھیت کو چلے گئے، کچھ تو سوداگری کو چلے گئے، کاروبار کرنے چلے گئے۔ 6 آیت میں لکھا، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ اور بادشاہ کے بیٹے کی ضیافت کا پہلی تو بات ہے انہوں نے تیاری نہ کی،
بادشاہ نے موٹے موٹے جانور ان کے لیے ذبح کیے، بیل ذبح کیے، تیاری کی، نوکروں کو بھی 2 بار بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بھائی پرواہ نہ کی، اپنے کاموں کو توجہ دی، اور اگلی بات نوکروں کو بے عزت کیا، اور حتیٰ کہ کیا کر دیا؟ حتیٰ کہ کیا کیا؟ مار ڈالا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی مانند ہے۔ خدا بھی اپنی آسمانی بادشاہی کے لیے انویٹیشن دیتا ہے، اس نے انویٹیشن دیا، لیکن ہم بنی آدم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ خدا نے اہتمام کیا، خدا نے انتظام کیا، خدا نے بڑی اعلیٰ ضیافت، بڑی عالی شان تقریب کا جو ہے وہ انتظام کیا، لیکن ہم نے بھی کیا ہے وہ جوں رینگنے نہ دی، پرواہ نہ کی، لیکن اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا۔ اس کے نوکر کون ہیں؟ اس کے نوکر انبیاء ہیں، رسول ہیں، ہاں وہ اس کے خادمین ہیں۔ لیکن جیسا یہاں انہوں نے کیا کہ نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا، ایسا ہی انبیاء کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ کیا گیا۔ آسمان کی بادشاہی کی اس بڑی ضیافت کے لیے بنی آدم نے پرواہ نہ کی۔ میرے عزیزو، ذرا میرے ساتھ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 11ویں باب کی 51 آیت کو دیکھیے کہ یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کے نوکروں کو، خدا کے بھیجے ہوئے نوکروں کو، انبیاء اور رسولوں کو ہلاک کیا، مار ڈالا، ان کے ساتھ پھر خدا کیا کرے گا؟ کیا لکھا یہاں؟ ذرا توجہ دیجیے۔ ہابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی، کن کی؟ سب کی باز پرس کی جائے گی۔ یہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے صرف ایک آیت کو چنا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہابل کے خون سے لے کر زکریا نبی کے خون تک، جس کا خون کہاں کیا گیا؟ قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں کیا گیا، سب کے قتل اور خون کا حساب خدا لے گا، باز پرس کرے گا خدا۔ خدا تو دیکھیے آپ کو اپنا عزیز جانتا ہے، خدا نے عدن میں آپ کو رکھا اور تعلق بنایا، وہ محبت والا تعلق، وہ پیار والا تعلق، وہ رفاقت، وہ باتیں کرنے والا تعلق، لیکن ہم نے اس تعلق کو شریعت کی حکم عدولی کر کے، خدا کے حکم کی عدولی کر کے توڑ کر کیا کیا؟ ہم نے اس حکم کو توڑ کر کیا ہے؟ اپنی رفاقت، اپنا میل ملاپ، اپنا خدا کے ساتھ جو راو رسم کا رشتہ تھا وہ توڑ لیا۔ لیکن خدا پھر بھی اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں ہمیں بلاتا ہے۔ خدا پھر بھی اس ضیافت میں جس میں اس نے کیا کیے ہیں؟ بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح کیے ہیں، وہ اس ضیافت میں ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم اس ضیافت کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، ہم اس کا چاؤ نہیں رکھتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے، کوئی سوداگری کرتا رہتا ہے، اور باقی تو نوکروں کو بھی جو بلانے والے ہیں، انبیاء اور رسول، ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہے۔ اور آج اکثر خادمین کے ساتھ بھی واقعی ایسا کیا جاتا ہے، انہیں بے عزت کیا جاتا ہے۔ خدا کیا کرے گا؟ باز پرس کرے گا۔ باز پرس کا مطلب کیا ہے؟
پوچھ گچھ کرے گا, خدا تفتیش کرے گا, اور جب تفتیش کرے گا تو عدالت بھی کرے گا, انصاف بھی کرے گا. میرے عزیزو آگے ذرا 7ویں آیت کو دیکھیے. بادشاہ غضبناک ہوا کیونکہ انہوں نے کیا کیا, اس کے نوکروں کو بے عزت کیا اور کچھ کو مار ڈالا. تو بادشاہ کیا ہوا, غضبناک ہوا, اور اس نے اپنا لشکر پھر کیا بھیجا, لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. خدا نے یونا نبی کے زمانے میں نینوا شہر کو بھی کہا کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں اس شہر کو کیا کر دوں گا, ہلاک کر دوں گا, تباہ کر دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کیا, خدا کے پیغام پر یقین کیا, انہوں نے رجوع لا کر توبہ کر لی, ٹاٹ اوڑ لیا, خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے. اور ہاں خدا نے پھر جو کہ رحیم و کریم ہے, قہر کرنے میں دھیما ہے, انہیں معاف کر دیا. لیکن اگر یہ جنہیں شادی میں بلایا گیا ہے ظلم ہی ڈھاتے رہیں گے تو خدا پھر کیا ہے, غضبناک ہوا. جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا جو ہے وہ عادل ہے, وہ منصف ہے, وہ عدالت کرے گا. میرے ساتھ آپ نکالیے یعقوب کا خط 4 باب کی 12ویں آیت کو ذرا دیکھیے. لکھا ہے کہ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے. توجہ دیجیے, خدا نے شریعت دی, خدا نے کہا یہ کرنا, یہ نہ کرنا, خدا نے حکم دیا. لیکن جو اپنی روشوں سے باز نہیں آئیں گے تو لکھا ہے ہلاک کرنے پر قادر بھی ایک ہی ہے. اور آگے لکھا ہے تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے. میرے عزیزو خدا کی بادشاہی کی اس ضیافت میں بلائے ہوئے اگر کیا ہے نہیں آئیں گے, اور اگر وہ ظلم ڈھائیں گے, لاپرواہی کریں گے, تو خدا کیا کرے گا, بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. آگے چلتے ہیں, آیت با آیت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے 8ویں سے 10ویں آیات کو دیکھیے. 8ویں سے 10ویں آیات کو دیکھیے کیا لکھا ہے. تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے, پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ. اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے, کیا برے کیا بھلے, سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. میرے عزیزو خدا جلالی اور قادر ہے, اس کے کاموں کو کون روک سکتا ہے. کوئی ماڑا بندہ بھی کار کوئی فنکشن رکھ لے تے کوئی تگڑا بندہ نہ آئے تے فنکشن کوئی روک جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. خدا تو قادر ہے, وہ تو جلالی ہے, ہمگیر ہے, وہ تو ہمدان ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ تو سبحان ہے. اس کی قدرت تو لا انتہا ہے, اس کی حشمت تو بے مثال ہے, وہ تو پر جلال ہے, کوئی اسے جیسا نہیں ہے. جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت رکھی ہے تو کوئی اگر نہ آئے تو کیا اس کے کام رک جائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں عام بندہ بھی اگر کوئی تقریب رکھے تو بھائی اس کو, جس کو کوئی بڑا بھی ہے اسے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو بھائی کام تو انسانوں کے ہو ہی جاتے ہیں, کوئی کام دنیا کا رکتا. لیکن یہ بادشاہی خدا کی ہے, یہ ضیافت تو خدا کی ہے جس میں جنہیں بلایا گیا انہوں نے پرواہ نہ کی, انہوں نے جانا نہ چاہا. میرے عزیزو خدا نے پھر کیا کیا, خدا نے کیا کیا, اس نے اپنے ارادے کو بدلا نہیں, اس نے اپنے ارادے کو اس نے اس اہتمام کو بدلا نہیں, اس نے اپنے کام کو جاری رکھا. گنتی کی کتاب نکالیے, اس کے 23ویں باب کی 19ویں آیت کو دیکھیے. خدا اپنے ارادے کو بدلتا ہی نہیں ہے.
खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तवज्जो दीजिए। गिनती की किताब और उसका 23 बाब और 19वीं आयत में लिखा, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदम जाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। खुदा अपने इरादों में कामिल है और वो अपने काम की तकमील भी कामलियत से करता है। हाँ, हम इंसान होते हुए अगर अपने काम अधूरे नहीं छोड़ते तो खुदा कैसे अपने कामों को अधूरा छोड़ेगा। मेरे अजीजों, उसने क्या किया? उसने फिर बाहर रास्तों में जाकर जैसे भी लोग उसे मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लिया। अरे अजीजों, खुदा रहीम है और यीशु मसीह ने फरमाया कि वो अपना मी बदकारों और नेकोकारों दोनों पर बरसाता है। वो अपना सूरज सब लोगों पर चमकाता है। हाँ, जिन्हें बुलाया गया था उन्हें आना चाहिए था। ये ज़ियाफत उनके लिए थी, क्योंकि ज़ियाफत में बुलाए तो ताल्लुक वाले जाते हैं, प्यार वाले जाते हैं, मोहब्बत वाले जाते हैं। लेकिन फिर खुदा क्या करता है? जब वो ताल्लुक वाले, मोहब्बत वाले वो नहीं आते तो खुदा क्या करता है? रास्तों पर जाकर जो भी मिलते हैं उन्हें क्या करता है? अपने बेटे की ज़ियाफत में शरीक कर लेता है। 14वीं आयत में यही तो फिर लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। यानी फिर जो बुलाए नहीं आते वो अपना मुकाम खो बैठते हैं, लेकिन जो बर्रा की ज़ियाफत में, जो बेटे की ज़ियाफत में शरीक हो जाते हैं वो बरगुजीदा बन जाते हैं। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं, 11वीं से 13वीं आयत को समझते हैं। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, बादशाह ने जब विजिट किया, जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो देनी है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कदीम इस्राएली रस्मों रवाज के मुताबिक जो शादी में शरीक होते थे तो मेजबान जो होता था वो उन्हें शादी में पहनने के लिए खिल्लत और लिबास फराहम करते थे। तो जो देनी आपने, कदीम इस्राएली रस्मो रवाज के मुताबिक जिस मेजबान के यहां मेहमान आए होते थे उनको शादी का लिबास और शादी की पोशाक मेजबान दिया करता था। जरा यूसाया की किताब 61 बाब की 10वीं आयत को देखें तो वहां पे खुदावन का बंदा खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी में डाल आता है और कहता है, मैं खुदावन से नहायत शादमान हूंगा, मैं खुदावन से नहायत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। हाँ, खुदा खुद इंतजाम करता है, वो बादशाह खुद इंतजाम करता है किसी के लिबास का, किसी की खिल्लत का, किसी की पोशाक का, ताकि वो ज़ियाफत में अच्छी तरह से शरीक हो सके। अच्छा, ये साढ़े देसी कल्चर भी है, हमारे लोकल कल्चर में भी मिलनी के जरिए कपड़े दिए जाते हैं। अच्छा, वो वरीदे जरिए कपड़े देते जाते हैं, भाई ऐसा है ना, हमारे यहां भी ये रवाज है। लेकिन हाँ, कदीम इस्राएलियों में ये रवाज था कि जिस घर में मेहमान आते थे मेजबान खिल्लत और पोशाक जो है, शादी का लिबास जो है वो फराहम करते थे। लेकिन अजीब बात थी, बादशाह ने अंदर आकर मेहमानों को देखा और वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, जबकि सब कुछ दिया गया था, सब कुछ फराहम किया गया था। यूसाया इसी बात को बयान कर रहा है।
کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کی خلت سے مجھے ملبس کیا۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں پہننے کو سب کچھ دیتا ہے، خدا ہمیں سب کچھ فراہم کرتا ہے، لیکن ہم ہیں جو اس کے بیٹے کی ضیافت میں پرواہ نہیں کرتے۔ آگے کیا ہوا؟ اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ اور آگے لکھا ہے، لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ میرے عزیزو توجہ دیجیے، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی عظیم قربانی کے وسیلہ سے، اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں بھی نجات کی خلت اور نجات کے کپڑے دیے گئے ہیں۔ لیکن ہاں، ہم بھی جب ضیافت میں، شادی کی ضیافت میں، برے کی ضیافت میں، اس کی تقریب میں، اس کی محفل میں آتے ہیں تو اکثر ہی کیا ہوتے ہیں؟ بغیر تیاری کے ہی آ جاتے ہیں۔ اور جس کے پاس وہ لباس نہ ہوگا، یقیناً وہ برہ کی ضیافت میں شریک نہ ہو پائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ جانتے ہیں کہ جامے جن کے برے کے خون سے دھلے ہوں گے، پوشاک جن کی برے کے خون سے دھلی ہوگی، وہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کے قابل ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ میرے عزیزو، کلام جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ ہمارا لباس کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہماری خلت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہماری پوشاک کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اسی لیے پالوس کہہ رہا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو۔ جب برہ نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو دعوت دی ہے، تو آپ اپنے کھیت کا نہ سوچیں، آپ اپنی سوداگری کا نہ سوچیں، کیونکہ لکھا ہے جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یقیناً چاہتا ہے کہ آپ پوشاک کے بغیر بھی نہ آئیں، ہاں اس کے بیٹے یسوع کو پہن لیں، کیونکہ اس کے بیٹے یسوع کی پوشاک، اس کے بیٹے یسوع کی پوشاک ہی آپ کو آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہونے کے قابل بناتی ہے۔ آئیے ذرا مکاشفہ کی کتاب میں بھی چلتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 7ویں آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ دلہن کون ہے؟ کلیسیا، آپ اس کی دلہن ہیں، اور آپ کو تو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں، اس کی ضیافت میں آئیں، اس کے بیٹے یسوع کی ضیافت میں آئیں، برہ کی ضیافت میں آئیں، جس نے اپنا ہی بدن کھانے کو دیا، جس نے اپنا ہی خون پینے کو دیا۔ آپ اس کے ضیافت کا اہتمام کریں۔ اس نے آپ کو استحقاق بخشا ہے، اس نے آپ کو اعزاز بخشا ہے، اس نے آپ کو درجہ اور مقام بخشا ہے کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اپنے بیٹے کی ضیافت میں بلایا ہے۔ آپ تیاری کر کے آئے، آپ
سوچیں اگر آپ تیاری کر کے نہیں آئیں گے, وہ پوشاک نہیں پہن کے آئیں گے جو راست بازی کے کام ہیں, وہ پہن کے نہیں آئیں گے, وہ مہین کپڑے, وہ قیمتی کپڑے جو مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہیں, وہ پہن کر نہیں آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جس کے پاس پوشاک نہیں تھی اس کو باہر لے جایا گیا جہاں دانتوں کا پیسنا, رونا دھونا ہے. میرے عزیزو, آپ کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. کواریوں کو دیکھیے, 10 کواریاں تھی, 5 لاپرواہ رہی, 5 بے پرواہ رہی, 5 سوئی رہی. دلہا تو آ گیا لیکن ان کے کپیوں میں کیا نہیں تھا, تو وہ استقبال نہ کر پائیں. آپ کو بھی تیاری کی ضرورت ہے. آپ کو بھی عشاء ربانی پاک عشاء کی تیاری کی ضرورت ہے. آپ اس بات کو سمجھیں, یہ برا کی شادی کی ضیافت ہی ہے جو زمین پر ہے. ہاں, یسوع مسیح نے فرمایا یہ بدن اور شیرہ جو میری یادگاری میں پیتا ہے وہی جب تک میں آ نہ جاؤں, آسمان کی بادشاہی کو قائم نہ کر دوں, وہ میرے ساتھ وہی پیے گا جو یہاں اس کو پیتا ہے. اور جو اسے نہیں کرے گا, جو اسے نہیں پیے گا, جو اسے نہیں کھائے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی میری اس ضیافت میں اس کو میرے ساتھ کھا پی نہیں سکے گا. ہاں میرے عزیزو, کلام کو سمجھیے. خدا نے آپ کو بڑا اعزاز بخشا ہے, اس نے انویٹیشن بھیجا ہے. بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ہم جیسے کمزوروں نکموں کو بھیجا ہے انویٹیشن. ہاں, انویٹیشن کو قبول کیجئے. اس تقریب کے لیے, اس ضیافت کے لیے, اس جشن کی تیاری کیا کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ, اچھی پوشاک کے ساتھ, اچھے لباس کے ساتھ, راست بازی کے کاموں کے ساتھ خدا کی حضوری میں آ کر برا کی ضیافت میں شریک ہوا کریں. کیونکہ جس کے پاس پوشاک نہیں ہوگی, کیا لکھا ہے, اسے باہر لے جایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا, وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں ہاتھ پاؤں باندھ کر, وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اور جو تیاری نہیں کریں گے, جو لاپرواہی کریں گے, بلکہ خدا کے خادمین کو بے عزت کریں گے, یقیناً کیا ہوگا کہ خدا غضبناک ہوگا. خدا حاکم ہے, خدا غضبناک ہوگا, وہ انصاف کرے گا. ہمیں اس دن کی پوری تیاری کرنی ہے. اسرائیلیوں کو دیکھیے, وہ فسح کی تیاری کتنے اہتمام سے کرتے تھے, وہ فسح کی تیاری کتنے جوش و خروش سے کرتے تھے. ہم نے بھی خداوند کے بدن اور خون کی ضیافت میں پوری تیاری کرنی ہے تاکہ یقیناً یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے, اسی کی شان اور بڑھتی جائے, اسی کے نام کے جھنڈے اور کھڑے ہوتے جائیں, اور یقیناً اس کا عظیم اجر اس کی بادشاہی میں ہم یہ پائیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال کو آئے گا تو وہ ہمیں بھی اپنے داہنے بٹھائے گا. اور ہاں, وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے بنائی گئی ہے, وہ میراث میں لو. ہاں, میراث میں لینے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ہمیں اس دن کی اور خداوند کی آمد ثانی کی تیاری کرنی پڑے گی. ہم لاپرواہ کواریوں کی طرح نہ بڑھیں اور اس لاپرواہ آدمی کی طرح بغیر پوشاک کے نہ بیٹھے رہیں. ہاں, ہمیں تیاری کرنی ہے اس ضیافت کی, اور آسمان کی اس بڑی ضیافت کی بھی تیاری کرنی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ تیاری کریں اور خداوند کی حضوری میں جھکیں. آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ.